अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और लोग लाइनों में भी लग के उनको आटा नहीं मिल रहा, बल्कि ऐसे ऐसे हादसात हो रहे हैं कि आटो की लाइनों में भगदड़ मचने से बंदा भी मर गया। पैरों के नीचे आकर उसको आटा ना मिला, लेकिन अपनी जान उसने गंवा ली। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मियां आजाद हुसैन और डॉक्टर हल्ला गुला। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। जी मियां साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और लोग अपनी जानें दे रहे हैं, और हमारी जो माएँ बहनें हैं, मुल्क की जो बेटियां हैं, वो जो है वो सड़कों पे, यूटिलिटी स्टोर्स पे लाइनों में लगी हुई हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या कहेंगे आप? किसकी ये गलती है? कैसा बहरान, ये कब खत्म होगा? देखिए दस्तगीर, इसमें 10 से 15 लाख मेट्रिक टन गंदम की जो है वो पाकिस्तान को ज़रूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार और जो हमारी सिक्योरिटी अदारे हैं, उनकी नाक के नीचे जो है वो माफिया ने गंदम को जो है वो अफगानिस्तान और ईरान जो है वो स्मगलिंग किया उसको। और ये लोग जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और इन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा फैक्टर ये है कि खादें और जो बीज हैं वो हमारे हुक्मरानों ने बर वक्त किसानों को नहीं दिया। किसान रोडों के ऊपर जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आए। किसान बोर्ड पाकिस्तान जो है उसने हर जिले के अंदर, बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी खादों की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया। लेकिन हुकूमत ने तिफल तसल्लियों के सवा उनको जो ज़रूरियात है उनकी, वो उन्होंने पूरी नहीं की। जिस वजह से मैं ये समझता हूँ कि बर वक्त जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो आज हमारी गंदम का बहरान जो है वो पैदा हुआ है। और सेकंड मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बाकायदा मिनिस्ट्रियाँ मौजूद हैं कि वो इन सारी चीज़ों का जो है वो इसको देखें। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो अपनी ज़राअत पे जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जिससे इंसान ज़िंदा रहता है, उसको भी पूरा करने में नाकाम हुए हैं। उसकी वजह मैं आपको एक और बताऊं कि इंडिया को अगर देखें तो इंडिया अपने किसानों को फ्री बिजली दे रहा है, लेकिन जबकि हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखें तो ये जो फ्लैट रेट होता था बिजली का वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके नतीजे में जो है वो किसानों को ट्यूबवेल चलाने में, फिर जो दूसरे जो उनके हैं मामला जिसमें डीजल का कारफर्मा है कि वो महंगे दामों जो है वो उनको मिलता है। तो जिस वजह से उनको जो ये ज़राअत का वो जो शोबा है जिस पे काम वो करते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात का जो है ना वो सामने है। अच्छा, मैं इसमें यही कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को किसानों को जो है वो सब्सिडी देनी चाहिए थी। अगर मैं ये बात करूं कि 3,000 रुपया सरकारी रेट है गंदम का, और अगर इसको 1 किलो अगर आप देखें तो 1 किलो की कीमत उस हिसाब से 75 रुपये बनती है। अगर उसकी पिसाई आप करें तो वो तकरीबन 100 के करीब उस पे कास्ट आ जाएगी। और अगर सरकार इस पे सब्सिडी नहीं देती, अगर सरकार की तरफ से 100 के करीब करीब खर्चा आ रहा है, और मुझे बताएं फिर दुकानदार आगे जो है वो 10-15 रुपए वो, और फिर जो माफिया है वो माफिया भी अपना जो बहती गंगा में हाथ धोता है, तो फिर वो भी खुद साख्ता जो है वो महंगाई करते हैं। और इसका सारा जो छुरी चलती है इस महंगाई की, वो गरीब मेहनत कशों और गरीब आवाम के गले पे जो है वो छुरी चलती है। और आज जैसे आपने कहा है कि आज हकीकत है कि एक गरीब आदमी जो 20,000 रुपया कमाता है, अगर वो अपनी फैमिली के लिए अगर आटे का ही देखे तो 1 किलो आटा के अंदर 6 रोटियां जो है वो बनती हैं।
اگر یہی آپ دیکھ لیں کہ 3 یا 4 افراد کی اگر فیملی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 20,000 کا تو اس کو ماہانہ آٹا جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوگا، تو وہ کہاں سے بیچارہ جو ہے وہ 150 روپیہ کلو آٹا جو ہے وہ لے گا؟ لا محالہ پھر وہ قطاروں کے اندر جو ہے وہ جائے گا، اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو بیچارے بے بسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے ظاہر ہے کہ لوگ پھر در در دھکے بھی کھاتے ہیں، لائنوں میں جاتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی دے اور عام جو محلوں اور گلیوں کے اندر پرچون کی دکانیں ہیں وہاں پہ آٹا جو ہے وہ دستیاب ہو اور سستے داموں جو ہیں وہ لوگ وہاں سے خریدیں، تو یہ لائنوں کا جھنجھٹ بھی ختم ہو جائے گا اور عوام جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ آٹا دکانوں سے خرید کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ویسے لیکن یہ سب میری بات سنیں، یہاں پہ آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں لائنوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم ہمیشہ سے پچھلے 75 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اسی پر میرے ساتھ بات کریں گے ڈاکٹر حلہ گلہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو بحران ہے اس طرح شدت اختیار کر گیا ہے، اور دوسرا میاں صاحب نے بھی ڈیٹیلز ناظرین کو بتائی ہیں، 3,000 روپے من جو ہے وہ جو کنک ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آٹا پسنا ہے، پھر کہاں تک 150 روپے تک آٹا جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ دنیا کا 7واں ملک ہے جو آٹا پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اس کے یہ حالات ہیں کہ لائنوں میں بھی آٹا نہیں مل رہا، لوگ مر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ غلام دستگیر بھائی۔ حکومتوں نو کہہ اسی ویسے پاگل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کتے آٹے دا بحران، کتے چینی دا بحران، کتے مرچاں دا، یہ بحران کی انہوں نے عوام نو بیوقوف بنایا۔ ایک نا لولی پوپ دے دیتا وا عوام نو کہ اسی اج آ بحران لیانا وا، وہ پچھلے نے پائی جاندہ، پچھلا اگلے دے گیما پائی جاندہ جی انہیں مہنگائی کیتی، انہیں کیتی۔ جدہ میرے بڑے اچھے دوست میاں جان صاحب نے بڑی اچھی گل کہی ہے کہ انہوں نے ایک اپنی ری پلان تیار کرنا چاہیے، لیکن کیوں کرنا؟ ذخیرہ اندوز دے رہے ہیں۔ دیکھو افغانستان آٹا سمگلنگ ہو گیا، بھائی بارڈر تو کراس ہو کے گیا نا، ایران سے چلا گیا تو بارڈر تو کراس ہو کے گیا، تو بارڈر تو اتنے سے کرن کی رہے ہیں؟ اتنے جیسے سیکیورٹیوں نے کی کیتا، کی چیکنگ کیتی ہے؟ یہ جنہ مافیا وا یہی حکومتوں نو کھلاندا وا۔ اکثر تسی جدوں فری ہو نا کوئی فلم ویکھیا کرو انڈیا دی، یہ وہ لوگ آ جو انڈیا نے انہاں تے فلماں بنائیاں وا، سرکار گرا دو تو سرکار بچا لو، پیسے دے دو تو پیسے لے لو۔ عوام بیچاری جڑی ہے یہ کوئی پرسانے حال نہیں۔ یہ جنی دیر اس عوام نے اپنا اپنا بدلن دا سوچیا، جنی دیر تک عوام ادھا ہی رہی انہوں نے لولی پوپ دے اتنے انہوں نے انجوائے کرتی رہی، اس عوام دا یہی حال ہونا۔ آٹے دا بحران یقین کرو شرم والی گل ہے کہ کنیاں لائناں لگیاں ہوندیاں تے اتنے کی حرکات ہوندی، کوئی سیکیورٹی تک نہیں اتنے ہے۔ جہے وڈے مافیا بیٹھے آ وہ جاندے آ، جہے محکمہ زراعت دا محکمہ انہاں ڈائریکٹراں نال ڈیل کیتی جاندی ہے، وہ جہے ٹرک آ وہ اس طرف انہاں دیاں دکاناں تے پہنچائے جاندے آ۔ جہاں تھیلے دا ریٹ انہاں سی، اور میرے خیال چ میں ایک جگہ تے بیٹھا سی 2100 تے کچھ روپیہ تازہ ریٹ آیا تھے۔ جی بالکل، ریٹس جو ہیں دن بہ دن اوپر چلے جا رہے ہیں۔ یہ 3,000 پہ جو گندم ہے، اب دیکھیں سرکاری آٹا جو ہے پہلے 680 جو ہے اس پہ تھیلا مل رہا تھا 10 kg کا، لیکن یوں ہی اب ریٹ جو ہے اوپر چلے گئے ہیں۔ اب وہ 75 روپیز تو کنک جو ہے وہ صرف اور صرف کنک کے ہیں جو سرکاری ریٹ ہے۔ اب وہ سرکار کس قیمت پر اس کو بیچے گی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کہ اب 680 والا جو آٹا ہے وہ تو نہیں مل رہا تھا، بحران ہے اس پہ بھی۔ تو میاں صاحب اب تو یہ کافی بحران اور مزید شدت اختیار کر جائے گا، کیونکہ پرائیویٹ جو آٹا ہے وہ 150 تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب سرکاری ریٹ آپ نے ابھی بتایا کہ 75 صرف کنک کا ہو جائے گا، تو پھر خدا نہ خواستہ یہ آٹا تو پھر 200 روپے تک چلے جائے گا ان قریب، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ کہاں سے آٹا لیں گے، کہاں سے اپنی جو جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اے سی ہے، ٹریولز ہے، لگژری چیزیں ہیں، ان کے بغیر تو ہم گزارا کر لیں گے، لیکن جو غریب بندے کی مین ضرورت آٹا اس کو کیسے پورا کریں گے؟ دیکھیں جی میں اسی بات پہ آؤں گا کہ حکمرانوں کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جنہیں ہم ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھجواتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کے قانون سازی کریں
اور وہاں پہ وہ قانون سازی تو کرتے نہیں ہیں، وہ سٹیٹس کو، وہ سارا اپنے عیاشیاں، اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا صدر پاکستان جو ہے وہ 8 لاکھ سیلری لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا علاج فری ہوتا ہے، پھر ان کو پروٹوکول کی سہولتیں، ان کو بنگلے ملے ہوئے ہیں، نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اپنے خون پسینے سے ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے جو عیاشیاں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، وہ محض اس لیے ان کو تنخواہیں یہ سارا کچھ دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اسمبلیوں کے اندر جائیں گے، قانون سازی کریں گے، اور جو ہماری ضروریات ہیں اس کے حوالے سے یہ کام کریں گے، ہمیں کوئی سہولت ملے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک ہمارے ان حکمرانوں نے جو 75 سال سے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، اس غریب عوام کے اوپر مسلط ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اگر کیا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے، اپنے بچوں کو کروڑ پتی ارب پتی بنانے کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے۔ جو پاکستان کی غریب عوام ہیں ان کے بچوں کو کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان کی غریب عوام کے بچے بھوک سے تڑپتے رہیں، پیاس سے بلکتے رہیں، اچھے سکولوں میں وہ نہ پڑھیں، اچھا وہ نہ کھائیں، یہ ان کے ایجنڈے کے اندر نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ شروع سے ہی دیکھیں پاکستان کے اندر بہترین نہری نظام ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہی نظام چل رہا ہے جو انگریز نے جو 1947 سے پہلے انگریز نے بنایا تھا، وہی نہری نظام جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ انہوں نے کوئی اس کے اندر ڈیولپمنٹ اور کوئی کام نہیں کیا۔ حقیقت ہے فارمر آج اتنا یقین جانے پریشان ہے کہ جو زرعی رقبے ہیں ان کے اوپر کالونیاں بن رہی ہیں، زراعت کے شعبے سے لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے دوسرے کاروبار کے اندر جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر میں فیصل آباد کی بات کروں تو فیصل آباد کے اندر 7,000 ایکڑ زرعی رقبہ جو ہے اس کے اوپر کالونیاں بن چکی ہیں۔ جب یہ صورتحال ملک کے اندر ہوگی تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کی زرعی اجناس ہیں، آپ کی گندم ہے، دیگر جو فصلیں ہیں وہ کیسے کاشت ہوں گی؟ اس کے اندر تو پھر دن بدن جو ہے اس کے اندر کمی نظر آتی آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور پھر ان کی عیاشیوں اور ان کی یہ جو اقدامات ہیں اس کا خمیازہ پھر ہم غریب عوام کو ہی اچھا ڈاکٹر اللہ گلہ صاحب، یہ میاں صاحب نے تو ڈیٹیل کافی حد تک یہ اس کو کور کیا ہے۔ اب بتائیے گا کہ آخری سوال آپ سے، اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ کریں گے ہم، کیا حل ہے اس بحرانوں کا، اور اسپیشلی جو ہماری بنیادی چیز ہے آٹا تو ہر گھر میں پکنا ہے، روٹی تو ہر بندے نے کھانی ہے، چاہے دال سے کھائے، چاہے وہ چکن سے کھائے، چاہے وہ مٹن سے کھائے، لیکن کیا حل ہے؟ دیکھیں، ضروری آٹا ہی نہیں ہے ہمارا بنیادی، اور بھی کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اگر جی اتنے آندی ہے صورتحال کہ ایک کدا بحران ختم ہوئے، یہ بحران ختم نہیں ہونا۔ مصر دی عوام نکلی، یہ عوام کیوں دوجے مداریاں کے پیچھے بھجدی ہے؟ یہ عوام خود آپ نکلے، خود احتجاج کرے، حق کا ساڈا کوئی اس خبیث اولاداں نوں لیان والے ادھر ترلے کرتے آ کے ووٹ دے دو، آ کر دو۔ میں پچھلے بھی تہاڈے پروگرام چ ایک عوام اگے درخواست کی سی کہ یار تسی اپنے اندر ابیلٹی پیدا کرو، دیکھو کیوں نہیں ہے؟ ماشاءاللہ پڑھیا لکھیا پاکستان ہے، خوشحال پاکستان ہے، جیڑی بنیاد تے پاکستان لیا، جڑے پاکستان دی بانیاں تنظیماں وا وہ بیچاریاں در بدر پھرن دیاں، ٹور سہارے دے نظام دا بیڑا گرک کر دیتا ہے بڑھ کے۔ یہ بحران انہیں دیر نہیں جڑی صاحب ختم ہو سکتا جنی دیر تک یہ بارے دے وچ اسی خود عوام نے سوچا۔ جی بالکل، اللہ گلہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب تک ہم اپنی حالت خود ٹھیک نہیں کریں گے، یہ حکمران ہماری حالت ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہ مزید جو ہے ہمیں بحرانوں میں جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ اب ہم کیسے آگے بڑھیں گے اس ملک کو لے کے، اس ملک کی معیشت کو لے کے، اور ان حکمرانوں سے کیسے جان چھڑائیں گے جو ہمارا سوچتے نہیں ہیں، اپنے بینک بیلنسز، اپنی کالونیاں، اپنے پیٹرول پمپس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہی مراد اس کو
بناتے ہیں. جی اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور میاں صاحب اور ڈاکٹر حلا گلہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.